नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमारी आज की क्लास का आगाज़ आयत नंबर 155 सूरह आले इमरान से हो रहा है। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द आफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। इन्ना बेशक अल्लदीना जो लोग तवल्लव पीठ फेरेंगे मिनकुम तुम में से यौम दिन तक़ल जमआनी आमने सामने हुए दो जमातें। इन्नमा दर हकीकत अस्तज़ल्लहुम उनको फिसला दिया शैतानु शैतान ने बिबादी बात की वजह से माँ कसबू जो उन्होंने कमाया यानी कि आमाल कमाए वाह और लक़द अफ़ा अलबत्ता माफ़ कर दिया अल्लाहु अल्लाह अन्हुम उनसे इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला हलीमुन हिल्म वाला है। इसके ट्रांसलेशन है, जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दो जमातों का टकराव हुआ, ये लोग अपने बाज़ आमाल की वजह से शैतान के फिसलाने में आ गए, लेकिन यकीन जानो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिए। अल्लाह ताला बख्शने वाला हौसले वाला है। अब यहाँ पर दो जमातों का टकराव हो रहा है। जंगे ओहद का ज़िक्र है, ग़ज़वा ओहद का ज़िक्र जो है वो चल रहा है यहाँ पर इन आयात में। तो जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दो जमातों का टकराव हुआ, ये लोग अपने बाज़ अमाल की वजह से शैतान के फिसलाने में आ गए, यानी शैतान ने उन्हें फिसलाया बहलाया और वो उसके बहकावे में आ गए। तो ये उस दिन का ज़िक्र है जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई, यानी ग़ज़वा ओहद के बारे में बात हो रही है। ग़ज़वा ओहद के बारे में जो है वो हकीकत जानी है हमने, और फिर ये भी हमें पता चला है कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ किया जो उस दिन भागे थे, और वो भागे जानबूझकर नहीं थे, बल्कि जब दर्रे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ तैनात किए, और जब शुरू में मुसलमानों को फ़तह मिली तो 10 तीर अंदाज़ों के अलावा बाकी सब जो है वो माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए वहाँ से उठ गए और जगह छोड़ दी अपनी। तो जिस वजह से जब कुफ़ार ने देखा कि अब मैदान साफ़ है, तो उन्होंने दोबारा से तेज़ी के साथ हमला किया और उनको शहीद किया जो अपनी जगह पर मौजूद थे। तीरंदाज जिन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी वो 10 थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उन लोगों को माफ़ कर दिया जब भगदड़ मची है तो वो भागे हैं। अल्लाह ताला बख्शने वाला है और हौसले वाला है। इस आयत के हवाले से तमाम डिटेल हम पिछली आयत में डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने रख चुके हैं। यह है जी हमारी आयत नंबर 155। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत 156। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्दि औ कानू ग़ज़्वल्लू कानू अयंदना मातू वमा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। जी, तो इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। या अय्युहा ए अल्लज़ीना आमनू ईमान वालो, ला नहीं तकूनू हो जाओ का तरह, अल्लज़ीना कफ़रू जो काफिर हुए, या वो लोग जो काफिर हुए, और क़ालू कहते हैं ली इख़वानिहिम अपने भाइयों को, इज़ा जब दरबू फ़िल अर्दी वो सफ़र करें ज़मीन में, औ या कानू गुज़्ज़ाओं जहाद में हो, लव कानू अगर वो होते, एओंदा ना हमारे पास, माँ ना मातू वो मरते, वमा कुतिलू और ना मारे जाते, लियजअला ताकि बना दे अल्लाह अल्लाह ज़ालिका ये या उस, हसरतन हसरत फ़ी में क़ुलूबी हिम उनके दिल, वार अल्लाह अल्लाह युह्यी ज़िंदा करता है, वार युमीतु और मारता है, वार अल्लाह अल्लाह बिमा जो कुछ तामलूना तुम करते हो बसीर देखने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन है, ए ईमान वालो तुम कुफ़ार की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा कि जब वो सफ़र में हों या जिहाद में, अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते, ताकि इस बात को अल्लाह ताला उनके दिलों की हसरत बना दे। अल्लाह ताला ज़िंदा
کرتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کی کنیکشن دیکھیں گے کہ منافقین نے اپنے عزیزوں کی موت پر حسرت و افسوس کا اظہار کیا، جس پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارے منافقوں اور بزدلوں کی طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اے صاحب ایمان لوگوں، تمہاری سوچ اور زبان کفار جیسی نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو یہ کہا کہ اگر تم قتال کے لیے نہ نکلتے اور ہمارے ہاں ٹھہرے رہتے تو قتل ہونے سے بچ جاتے۔ دراصل یہ لوگ اپنی حد سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ موت و حیات کے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کسی نیک کی نیکی، برے کی برائی، دانش مند کی دانش مندی اور محتاط کی احتیاط موت کو ٹال سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی موت کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ یہ تو کفار کی سوچ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہوتا تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی بھر ایسی حسرتوں کا شکار رہتے ہیں کہ کاش وسائل ہوتے تو یہ اور وہ ہو جاتا، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی گفتگو اور سوچ سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب القدر میں سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے، تاہم بہتری اور خیر دونوں میں ہے۔ تجھے نفع بخش چیز کی طلب کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے اور عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا اور جو چاہا کر دیا، کیونکہ لفظ اگر سے شیطان اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی کے موقع پر آدمی کے مگر کہنے سے شیطان آدمی کا عقیدہ کمزور کرنے شیطان جو ہے نا وہ آدمی کا عقیدہ کمزور کرنے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے بھلا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پختہ کر دی کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، نہ وہ ٹل سکتا ہے اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقیدہ سکھایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ یقین رکھ کہ اگر پوری دنیا تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ اتنا ہی نفع دے سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ تجھے کچھ نقصان دینے پر تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا تیری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی سوچ اور گفتگو کفار جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو جہاد سے پھسلانا یا ہٹانا کفریہ سوچ ہے۔ نمبر 3، موت اور زندگی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، حسرت زدہ لوگ، آیات کے حوالہ جات کے ساتھ حسرت زدہ لوگ۔ نمبر 1، اسلام کا انکار کرنا حسرت کا سبب ہوگا، سورہ حاقات آیت 50۔ اور مشرکین قیامت کے دن حسرت کا اظہار کریں گے، سورہ بقرہ آیت 167۔ اور نمبر 3 ہے قیامت کے منکرین حسرت و افسوس کریں گے، سورہ انعام آیت 31۔ اور نمبر 4 ہے قیامت کے دن مجرم دنیا کی بری دوستی پر اظہار افسوس کریں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 156۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 157 سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لِمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور لَئِن البتہ، اگر تم مارے جاؤ، فی میں سبیلی راستے یا راہ اللہ کی، او یا متم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ یقیناً بخشش، من سے اللہ وا اور رحمتن اور رحمت، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا کنیکشن پہلے ہم دیکھیں گے ذرا مختصر سا، کہ منافق قتل ہوں یا طبعی موت مرے ان کے لیے حسرتیں ہیں، مسلمان شہید ہوں یا فطری موت مرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا کی کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک شخص جو اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں اترتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، یا اسے اللہ تعالیٰ کی سماع و طاعت میں طبعی موت آ جاتی ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی فرو گزاشتوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائیں گے، یعنی اس کی لغزشوں کو
کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائیں گے اور اس کے اعمال سے کہیں بڑھ کر اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ یہ اجر و ثواب دنیا کی دولت و ثروت سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کو لوگ زندگی بھر جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مومن کو جب موت آتی ہے تو ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ بد کردار اور اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ بری موت مرتے ہیں اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ یہاں کفار کی حسرتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے رہو گے؟ بتاؤ ذرا، اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں طبعی موت آئے، بالاخر تم نے اللہ کے حضور ہی جمع ہونا ہے، پھر موت سے فرار اور ان حرکتوں کا فائدہ کیا؟ ذرا سوچئے کہ کتنا فرق ہے۔ ایک اللہ کے حضور عزت و تکریم کے ساتھ مہمان کی حیثیت سے حاضر ہے اور اسے دائمی آرام و انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ دوسرا روح سیاہ ذلیل و خوار اور مجرم بن کر پیش ہو رہا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ لہٰذا سوچو، دنیا بہتر ہے یا آخرت؟ اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا فرمانبردار اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والا بخشا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے مال و متاع سے بے انتہا گناہ بہتر ہے۔ نمبر 3، کوئی طبعی موت مرے یا قتل ہو جائے، سب کو اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ اور ہم تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و بخشش دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ نمبر 1، اللہ کا فضل و رحمت دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے، سورہ یونس آیت 58۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، سورہ زخرف آیت 32۔ نمبر 3، حکمت و بصیرت کثیر خیر ہے، سورہ بقرہ آیت 269۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف کریں گے، کوتاہیوں کو معاف کریں گے، تو ہم جب بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی راہ میں خود کو خرچ کریں گے نا، اللہ کی راہ میں خود کو خرچ کریں گے، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں گے۔ لیکن جب ہم کہیں گے نا کہ کوئی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تو بخشے جانا ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا نبی کا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی ان کو کرے گا جو اس کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، جو خود کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم فری میں نہیں ہوگا۔ اللہ کو غفور الرحیم جو ہے وہ تب پائیں گے آپ جب آپ کوشش کریں گے، سر توڑ کوشش کریں گے، جان لڑا کر کوشش کریں گے، خود کو خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم بن کے ملے گا اور پھر ہماری لغزشوں کو معاف بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 157، اور آگے چلتے ہیں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 158 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 158، سورہ آل عمران۔ وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور لا ان، اگر متم تم مر گئے، او یا قتلتم تم مار دیے گئے، لا الی اللہ یقیناً اللہ کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یا وہی بات جو میں پچھلی آیت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ دونوں آیات جو ہے وہ اکٹھی، لیکن میں نے اس کی ٹرانسلیشن الگ پڑھی ہے کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو تم نے ضرور اللہ کی طرف ہی جمع ہونا ہے، یعنی مرو یا قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ یا طبعی موت مرو، ٹھیک ہے، ذلیل خوار ہو کر مرو یا رحمت کی موت مرو، لیکن جمع کہاں ہونا ہے؟ اللہ کے حضور ہونا ہے۔ جب اللہ کے حضور ہی سب نے جمع ہونا ہے تو کیوں نہ سیدھے طریقے سے جو ہے وہ ہم خود کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی بھی طریقے سے خرچ کرنا چاہے، نفس سے جہاد کریں، ٹھیک ہے، خود کو سنواریں، نفس کو جو ہے وہ بھٹکنے سے بچائے، اپنی نظر کو بچائے، اپنے ہاتھوں کو بچائے، اپنے پیروں کو بچائے، اپنی زبان کو بچائے، ہر طرح سے ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اور پھر یہ کہ دنیا جو ہے اور دنیا دار جو ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ خرچ کرنا جی تلوار لے کر، گن لے کر، AK-47 لے کر، مشین گن لے کر یا توپ لے کر آپ لوگ جو ہے وہ نکل کھڑے ہو جنگلوں کی طرف، جی ہم تو جہاد کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو غزوہ لڑنے جا رہے ہیں۔ غزوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اب تو جو ہے وہ جنگ ہے جی، جنگ کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جہاں تک ہو سکے خود کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم وقت خرچ کر رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خود کو خرچ کر رہے ہیں نا، لیکن اچھے طریقے سے اگر کر لیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو ہم بلا کے پکڑ کے بازو پکڑ کے آپ لوگوں کو لاتے ہیں، آ جاؤ کلاس میں، آ جاؤ کلاس میں، آ جاؤ فٹافٹ لے لو کلاس، آ کے 4 لفظ آپ لوگ بھی سن لو بیٹھ کے، اور جتنا وقت آپ لوگ سنیں گے وہ سارا کا سارا آپ کا عبادت کا درجہ رکھے گی اور وہ لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں، پر آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 158۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کی طرف۔